बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा कुरान सीखने के हवाले से आज 8वां दर्स है और हम सीख रहे हैं कि फ़ेल, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, फ़ेल सलासी मुजर्रद के कौन कौन से अबवाब हैं। हमने पढ़ा बाब नसर यंसुरु, समिअ यस्मउ, इसी तरह फ़तह यफ़तहु और दरब यदरिबु। तो एक बाब है दरबा यदरिबु। इसका मतलब ये है कि इसके फ़ेल माजी में इब्तिदान आपको पहली चीज़ ये देखने को मिलेगी कि इसके अंदर जो रूट लेटर्स हैं वो सिर्फ 3 हैं। दूसरी बात ये कि तीनों पर ज़बर है। इसके फ़ेल मुज़ारे में जब आप जाते हैं, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म है, तो वहाँ आपको सेकंड लास्ट लेटर के नीचे ज़ेर मिलती है। ये निशानी है कि ये बाब दरबा यदरिबु है, फ़तह यफ़तहु या नसर यंसुरु नहीं है। ये चीज़ एक बाब को दूसरे बाब से अलग करती है और मुमताज़ करती है। इसमें एक लफ्ज़ है हमल यहमिलु, जिसका मतलब होता है उठाना। सबक़ यस्बिक़ु, इसका मतलब होता है सबक़त ले जाना। मेरे ख्याल है कि हम बाब दरब यदरिबु पढ़ चुके थे। अभी जब सामने आए हैं वो अल्फाज तो मुझे याद आ रहे हैं, तो हम कुरान पाक की आयत देख लेंगे। एक है बाब फ़तह यफ़तहु। फ़तह यफ़तहु, फ़तह यफ़तहु में क्या है कि इसके फ़ेल मुज़ारे में जिस तरह फ़ेल माजी में तीनों जगह ज़बर है, तीनों लेटर्स पे, इसी तरह फ़ेल मुज़ारे में भी सेकंड लास्ट जो लेटर है उस पर ज़बर ही है, ज़ेर या पेश नहीं है। तो ज़बर है या फिर वो साकिन है। फ़तह यफ़तहु, बअथ यबअथु और जअल यजअलु। जअल यजअलु का मतलब होता है बनाना, और जमअ यजमअु का मतलब होता है जमा करना। ज़हब यज़हबु का मतलब होता है जाना। रफ़अ यरफ़अु का मतलब होता है उठाना। तो हमने इन अबवाब को पढ़ा और कुरान पाक की आयत को देखा कि इनका इस्तेमाल कहाँ है और किस तरह है। चुनांचे वो आयत मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ और हम उन आयत का तर्जुमा करते हैं। इरशाद बारी है, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम। ए कौम, या कौमी ए कौम, इन्नकुम बेशक तुम सब। इन्ना का मतलब होता है इंडीड, बेशक, कुम तुम सब, इन्नकुम बेशक तुम सब, ज़लमतुम तुमने जुल्म किया, ज़लमा ज़लमू ज़लमता ज़लमतुम, तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपनी जानों पर। ए कौम बेशक तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया। आगे बयान होता है, वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, और अल्लाह ताला उन पर जुल्म नहीं करता लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। वमा ज़लमहुमुल्लाह, और नहीं अल्लाह ताला जुल्म करता उन पर। हुम का मतलब होता है वो, तो अल्लाह ताला उन पर जुल्म नहीं करता। वलाकिन, और लेकिन, अनफुसहुम यज़लिमून, वो जुल्म करते हैं अपने नफ्स पर, अपनी जानों पर। अल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात, वो लोग या जिन्होंने सब्र किया, व अमिलुस सालिहात, और नेक काम किए। तो जिन लोगों ने सब्र किया और नेक काम किए उनके लिए ये दर्जात हैं, इनके लिए ये नेमतें हैं, इनके लिए ये जज़ा है, इनके लिए ये अल्लाह की रज़ा है। इसका बयान आयत के अगले हिस्से में। अल्लज़ीना सबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र किया, व अमिलुस्सालिहात, और नेक काम किए। एक और जगह इरशाद होता है, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलाम हो तुम सब पर। सलामुन अलैकुम, जिस तरह हम आपस में सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो तुम सब पर, सलाम हो आप सब पर, सलाम हो आप पर। तो सलामुन अलैकुम का मतलब भी वही है, जो अस्सलामु अलैकुम का मतलब है वही मतलब सलामुन अलैकुम का भी है। बस फ़र्क ये है कि अस्सलामु अलैकुम ये मारिफा है, यानी ख़ास है, एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है। तो सलामुन जो है वो आम है, हर तरह की सलामती, हर एक पर सलामती। सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम सब पर, बिमा सबर तुम, इस वजह से जो तुमने सबर किया। वजह और रीज़न जो है वो हमें मिल रहा है बा से, और जो का तर्जुमा मिल रहा है मीम अलिफ मा से। सलाम हो तुम सब पर इस वजह से जो सबर तुमने सबर किया।
بندہ صبر کرتا ہے، نیک آدمی بما جو کو ہے بما کو سبب بھی کہیں گے، با سبب بھی کہہ سبب کے سکتے ہیں۔ لیے ہے، با ریزن ہوں، دینے کے لیے اور سبب کے لیے ہے، اور ماں کا مطلب ہے جو۔ سلام ہو تم سب پر بسبب اس کے یا اس وجہ سبب سے جو تم نے صبر کیا۔ اب بندہ جو ہے وہ زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ صبر کرتا ہے۔ ایک تو ہے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے کہ بندہ شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اور ایک صبر یہ ہے کہ گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، گناہ کرنا آسان بھی ہے، پیسہ بھی ہے، موقع بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا مخلوق میں سے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ پر، اپنی جان پر صبر کرتا ہے اور گناہ کی طرف نہیں جاتا، اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو شراب سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو نمازوں کے قضا کرنے سے بچاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ پر صبر کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے، گناہ پر صبر۔ اور ایک ہوتا ہے نیکیوں پر صبر کرنا، کہ نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، اس کے باوجود بھی وہ صبر کر کے نماز پڑھتا ہے، موسم کیسا بھی ہو وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، فجر کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ بھی صبر کرنا ہے۔ تو صبر صرف مصیبت پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو مصیبت پر ہو وہ بھی صبر ہے، گناہوں پر بھی صبر ہے، اور نیکیوں پر بھی صبر ہے۔ اور ان سب میں سب سے افضل جو صبر ہے وہ ہے گناہوں پر صبر۔ گناہوں پر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر جب بندہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی کی شرم کی وجہ سے، کوئی دیکھ رہا ہے، ایک فیملی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لڑکے ہیں تو ان کو والدین کا ایک خوف ہوتا ہے، کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر فیملی کا خوف ہوتا ہے، کچھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آس پڑوس کا اور اپنے کولیگس کا خوف ہوتا ہے، تو بندہ بچا رہتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہاں وہ ٹریک سے اتر جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ موقع ملنے کے باوجود دیار غیر میں ہے، اپنا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے، گناہ کرنا بھی آسان ہے، جیب میں پیسہ بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر بھی جو گناہ سے بچتا ہے اپنے آپ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر میں سب سے اعلیٰ ترین صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم سب پر بسبب اس کے کہ جو تم نے صبر کیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر۔ اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، ان انہو، انہ کا مطلب بے شک، انہو بے شک وہ ایک، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، اور اننا بے شک ہم سب۔ تو قال رب انی، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے، ظلمت نفسی، ظلمت میں نے ظلم کیا، ظلم اس نے ظلم کیا، ظلموا ان سب نے ظلم کیا، ظلمتا آپ نے ظلم کیا، ظلمتم آپ سب نے ظلم کیا، ظلمت میں نے ظلم کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا۔ قال رب انی ظلمت، اس نے کہا اے میرے پروردگار، اے پروردگار، بلکہ اے بھی نہیں لگے گا کیونکہ یہاں پر یا نہیں۔ اس نے کہا میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا ہے نفسی اپنی جان پر، فاغفر لی تو مغفرت فرما میرے لیے، تو بخش دے مجھے، تو معافی لکھ دے میرے لیے، فاغفر لی، لی آپ نے سب سے پہلے دن جو پڑھا تھا، لہو لہم لکا لکم لی لنا، لی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے، فار می، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، فاغفر لی تو بخش دے میرے لیے، بخشش فرما دے میرے لیے، یا بخش دے مجھے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اس نے کہا میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے میرے لیے۔ فغفر لہ، تو اس نے مغفرت کر دی اس کے لیے، تو اس نے بخش دیا اس کو۔ فا کا مطلب ہو گیا تو، اور غفرہ کا مطلب اس نے معاف کیا، لہو اس کے لیے۔ غفرہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے،
اور لہو کے اندر ہو میں جو بندہ ہے وہ بندہ ہے کہ جو یہ ساری بات کر رہا ہے، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو وہ جو کہنے والا بندہ ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی یہ آیت آیت آپ کے پیچھے چھپ گئی، اگلی آیت جی جی آپ جی کے پیچھے چھپ میں گئی ہے۔ سائٹ پر ہوں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو، جب تم چلو، ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے اور ضربہ کا مطلب چلنا بھی ہوتا ہے، اور ضربہ کا معنی مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ضربہ کا مطلب ہے چلنا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سب چلو، ضربہ ضربو ضربتا ضربتم، جب تم چلو، فی الارض زمین میں، یعنی جب ٹریول کرو، فلیس علیکم، تو نہیں ہے تم پر، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، فلیس علیکم، تو نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ یا کوئی حرج، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو، ان تقصروا کہ تم تقصیر کرو، قصر کرو مطلب نماز کو شارٹ کرو، 4 کی جگہ 2 پڑھو۔ جب تم اختصار جسے کہتے ہیں، اختصار، کسرو سے۔ بالکل اختصار بھی اسی سے ہے کہ جب تم زمین میں چلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم تقصیر کرو، جس طرح عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو جو بال چھوٹے کروانا ہے اس کو تقصیر کرنا کہتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی مادہ یہی ہے، قاف صاد اور را، قصر۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے شارٹ قصر کرنا۔ کرنا۔ اب وہ نماز کو شارٹ کرنا، بالوں کو شارٹ کرنا، وہ قصر ہے۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کرو، شارٹ کرو نماز کو، یا نماز میں سے، من ہے نماز میں سے، یعنی نماز میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ قصر کر لو، کچھ نمازیں قصر کر لو، ساری نمازیں تو قصر نہیں ہوتی، جو 4 والی ہیں وہ قصر ہوتی ہیں، 3 والی اور 2 والی میں تقصیر نہیں ہے، ان میں قصر نہیں۔ لیکن اب جو بلال بھائی، بلال بھائی، جی جی یہاں یہ آیت آپ جو بتا رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ آپشنل ہے، ناٹ ہاں، مینڈیٹری۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو آیت کا ایک جو سینیریو یا آیت کے جو ورڈز ہیں وہ یہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ آپشنل ہے، کہ آپ چاہیں تو قصر کریں، چاہیں تو نہ کریں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قصر نہ بھی کرے، پوری پڑھے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی موقف ہے امام شافعی اور دیگر ائمہ کا، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز کو قصر کرنا یہ آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو پوری پڑھیں، چاہیں تو شارٹ پڑھیں۔ مگر احناف کا جو ہم ہیں حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ قصر کرنا یہ واجب ہے، جو بندہ سفر کر رہا ہو اس کے لیے تقصیر یعنی نماز کو قصر کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھا ہے۔ تو اگر آپشنل ہوتا تو آپ علیہ السلام کبھی 4 پڑھتے، کبھی 2 پڑھتے، کبھی 4 پڑھتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیشگی اس پر فرمائی ہے تو یہ وجوب کے درجے میں آ گیا، فرض کے درجے میں نہیں ہے لیکن وجوب کے درجے میں، یعنی واجب ہے، کمپلسری ہے کہ نماز کو شارٹ کرنا ہے۔ اور رہی بات اس ان ورڈز کی کہ فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو، تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں جہاں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کی بات ہوئی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ومن حج البیت او اعتمر، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا و مروہ کا طواف کرے۔ حالانکہ صفا و مروہ کا طواف کرنا ضروری ہے عمرہ کرنے والے کے لیے بھی اور حج کرنے والے کے لیے بھی، لیکن جو ورڈز ہیں وہاں پر بھی اسی طریقے سے استعمال ہوئے ہیں
کہ جو حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا و مروہ کا طواف کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر کیوں ایسا انداز تھا؟ وہاں انداز اس لیے ایسا ہے کہ چونکہ ان دنوں مشرکین نے صفا و مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، جس طرح خانہ کعبہ میں بت تھے، اسی طریقے سے صفا و مروہ میں بھی بت تھے، اور صفا و مروہ کے درمیان یہ لوگ چلا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کی چلنے کی باری آئی تو ان کو ایک کھٹکا سا ہوا کہ بت رکھے ہیں اور ہمارے چلنے میں کہیں ہم کسی گناہ میں تو نہیں آ جائیں گے۔ کعبے کی بات تو اور ہے، اس طرف تو ہم منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے نبیوں کو، انبیاء کو، ان کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو حج اور عمرے کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور صفا مروہ کا طواف کریں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے صفا و مروہ کا طواف کریں، حالانکہ وہ وجوب ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر تو بہرحال دیگر جو 3 ائمہ ہیں مذاہب اربعہ میں سے 3، ان کا کہنا یہی ہے کہ نماز میں قصر کرنا وہ آپشنل ہے، چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں۔ جبکہ بلال بھائی ہماری شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ ان کے پاس واجب کیٹیگری نہیں ہے۔ بالکل یہ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی چیز ہوتی ہے یا تو وہ فرض ہوتی ہے یا وہ سنت ہوتی ہے، تو فرض کہا نہیں جا سکتا اس کو، اور تو زیادہ سے زیادہ سنت ہی ہوا، اور جب ایک چیز سنت ہے تو وہ آپشنل ہے۔ آپشنل ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بلال بھائی، جو ضربتم آپ نے بتایا نا، ضربتم فی الارض، تو زمین پہ مارنا بھی تو چلنا ہی ہے نا؟ ہاں اور جب وہ بالکل، جب تم زمین پر مارتے ہو تو زمین پر مارنے کا مطلب تو چلنا ہی ہوا نا؟ چلنا ہی ہے، چلنا ہی ہے۔ تو ہم اس کو اس کا ان مطلب یہ، الفاظ میں ترجمہ کر اس رہے کا ہیں کہ مطلب سمجھنا آسان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آگے فی الارض آ رہا ہے نا، تو وہ ضربتم کا مطلب سمجھا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ فی الارض جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ چلنا ہے۔ جی تو اب ایسا ہی ہے۔ زمین پہ مارنا چلنا ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے بتایا مثال بیان کرنا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ اور ہوگا۔ اس کے لیے بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاں ضربہ کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت ہی آ رہی ہے کہ ضربہ کے بعد جو ہے وہ ہاں لام ہے، اور لام کے مطلب ہوتا ہے کے لیے فار ہاں یو۔ تو آپ کے لیے مثال بیان کرنا ہوگا، آپ کے لیے مارنا نہیں ہوگا، یعنی ہم کسی کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ہاں ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ وَلَقَدْ اور ضرور تحقیق، ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ہم نے بیان ہم کیا نے لوگوں کے انسانوں کے لیے، لیے۔ ہم نے مثال دی لوگوں کے لیے، یا ہم نے بیان کیا۔ بیان کرنا بھی در حقیقت ایک چوٹ لگانا ہے، ایک میسج دینا ہے، ایک پیغام پہنچانا ہے، اور یہی وہ بیان ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر جا کر لگتا بھی ہے۔ اور تحقیق ضرور ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے، یا مثال دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثال۔ تو پہلے والے ضربنا کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں بیان کرنا، کیونکہ 2 مرتبہ لفظ مثال آئے گا تو جملہ درست نہیں بنے گا۔ تو ضرور تحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں، ہذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثالوں میں سے۔ من کا مطلب سے، اور کل کا مطلب ہر، اور مثل کا مطلب مثال۔ تو ہر طرح کی مثالوں میں سے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ یعنی ہم نے ہر قسم کی مثال لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کی ہے۔ ہر طرح کی مثال لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کی ہے۔ اب وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر آپ بات کریں علم العادات کی تو کچھ آپ کو آیتیں وہ ملیں گی کہ جو وہ بتائیں گی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ پوری سائنس اور پوری ٹیکنالوجی کو بیان کر دیا گیا ہو، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت ساری باتیں جو آئندہ ہونے والی تھی ان میں سے کچھ مثالیں بیان کی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لے لیجئے علم ادب لے لیجئے تو علم ادب کے حوالے سے بیان کیا، علم صرف کے حوالے سے، تو علم نحو کے حوالے سے، تو بلاغت کے حوالے سے، تو گزشتہ قوموں کے حوالے سے، آئندہ آنے والے واقعات کے حوالے سے، تو قیامت میں، یعنی ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ یعنی کوئی بھی ٹاپک ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا میں کوئی ٹاپک تو ہو مگر اس ٹاپک کی کوئی نظیر یا کوئی مثال قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو جو بھی دنیا میں ہے اور جو بھی ہوگا، ان سب میں سے کچھ نہ کچھ، ان ٹاپکس میں سے کوئی نہ کوئی مثال ضرور اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔
چلیں ان آیات کا ترجمہ اب آپ کیجئے اور پھر میں نیکسٹ لائن کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ. یا قوم انکم ظلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. الذي جس نے، جعل کا مطلب آپ جانتے ہیں اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا. بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. تو الذی جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض فراشا زمین کو بچھونا، زمین کو فراش بنایا، زمین کو بنایا فرش، والسماء بناء اور آسمان کو بنایا بنا یعنی عمارت یا چھت. وہی الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو عمارت بنایا یا آسمان کو چھت بنایا. جعل اللہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، الکعبۃ البیت الحرام اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبے کو، بیت الحرام حرمت والا گھر. بیت کہتے ہیں گھر کو، اپنے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے دبئی میں بیت، بیت عربی گھر کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنایا البیت الحرام حرمت والا گھر، قیام للناس لوگوں کے لیے قیام کی جگہ، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ کہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنایا، لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا یہاں لفظ جمعنا میں نے اٹھایا ہے. تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جب سور پھونکا جائے گا، نفخ نفخ ینفخو کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، لیکن یہ پیسو وائس ہے کہ جب یہ کیا جائے گا، نفخ جب پھونکا جائے گا سور، فجمعناہم جمعا تو ہم جمع کریں گے انہیں جمع کرنا. جمع اس نے جمع کیا، جمعو ان سب نے جمع کیا، جمعتا جمعتم جمعتو جمعنا، جمعنا ہم نے جمع کیا پاسٹ ٹینس، لیکن قیامت کا آنا ایسا یقینی ہے جیسے گزرا ہوا کل یقینی ہوتا ہے، اس لیے وہ جمع ہونا تو قیامت میں ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا فجمعناہم جمعا تو ہم نے انہیں جمع کیا، جمع کرنا یعنی جمع کرنے میں تاکید کے لیے جمعن کا لفظ بڑھایا گیا ہے، مطلب وہی ہے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہم انہیں جمع کریں گے، جمعنا ہم جمع کریں گے، ہم ان سب کو، جمعنا ہم جمع کریں گے، یہ ہم نے جمع کیا، سوری پاسٹ ٹینس ہے، ہم نے جمع کیا ہم ان کو، لیکن وہ جمع ابھی کیا نہیں ہے بلکہ وہ جمع قیامت کے دن کیا جائے گا. کب؟ جب سور پھونکا جائے گا. تو جب سور پھونکا جائے گا تو ہم انہیں جمع کریں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ اور اگر اللہ تعالی چاہتا، پاسٹ ٹینس، شاء اس نے چاہا، شاء اس نے چاہا، شاءو ان سب نے چاہا، یہ آپ پڑھیں گے اگلے درس میں. یہ ہے اجوف ہے، مثال اجوف ناقص، یہ تین ٹرمنالوجیز آج ہی آپ سمجھ لیں گے اور اگلے لیسن میں انشاءاللہ اس کو آپ سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا، اگر اللہ نے چاہا ہوتا، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، اگر اللہ نے چاہا ہوتا، لَجَمَعَهُمْ ضرور ان سب کو جمع کرتا، عَلَى الْهُدَى ہدایت پر. یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کرتا ضرور. اللہ ضرور، جمع اس نے جمع کیا، ہم وہ سب، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ضرور ہدایت پر جمع کرتا، علی الہدی ہدایت پر. فلا تکونن من الجاہلین تو ہرگز نہ ہوتے جاہلوں میں سے. فا کا مطلب تو اور لا تکونن کا مطلب ہے ہرگز نہ ہوتے،
ہرگز نہ ہوتے، لا تکونن ہرگز وہ نہ ہوتے، من الجاہلین جاہلوں میں سے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو ہدایت پر ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور جو ہدایت پر نہیں ہے اس میں بھی اللہ کی منشا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لوگ ہدایت پر آئے، اور اللہ نے جن کے لیے نہیں چاہا وہ لوگ نہیں آئے. فلا تکونن من الجاہلین، تو وہ جاہلوں میں سے نہ ہو. اب ایک لفظ ہے ذہبہ. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، جیسا کہ آپ نے یہاں پڑھا باب فتح میں، ذہب یذہب، ذہب یذہب 37 ٹائم قرآن پاک میں آیا ٹو گو. اس کا مطلب جانا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ذہبت میں گیا، ذہبت آپ گئے، ذہبوا وہ سب گئے، ذہب وہ گیا، ذہبنا ہم سب گئے. لیکن ذہبہ کے بعد اگر با آ جائے، ذہبہ کے بعد اگر با آ جائے، جو لوگ نوٹ کرتے ہیں وہ نوٹ کر لیں اس بات کو، تو اب اس کا مطلب جانا نہیں ہوگا بلکہ لے جانا ہوگا. لے جانا، کیونکہ با کا مطلب ہوتا ہے ود، WITH، ساتھ. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالی لے گیا ان کے نور کو. اب یہاں میں یہ نہیں کر سکتا اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ چلا گیا. ذہب اللہ، اللہ گیا، بنورہم ان کے نور کے ساتھ. لفظی ترجمہ جب آپ نے ابھی تک جتنی گرامر پڑھی ہے اس حساب سے تو یہ بن رہا ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ گیا ان کے نور کے ساتھ، لیکن وہ بات درست نہیں. اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ لے گیا ان کے نور کو. ان کی آنکھوں میں جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ لے گیا. اللہ تعالیٰ کہاں جائے گا؟ وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا. ترکا بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ترکا، ترکو، ترکتا، ترکتم، ترکتو، ترکنا. تارک کا مطلب چھوڑنے والا، ترکا اس نے چھوڑا. تو اللہ نے ترکہم انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے ظلمت کی، اور ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. منافقین کی بات ہو رہی ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا يبصرون، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. لا يبصرون، انہیں کچھ نہیں سوچتا. لا يبصرون، وہ نہیں دیکھتے. تو اس آیت میں جو ہم نے نئی بات سیکھی وہ کیا کہ ذہبہ کے بعد اگر با آ جاتا ہے، چاہے وہ فرسٹ کلمہ میں ہو یا سیکنڈ تھرڈ میں کہیں بھی ہو، لیکن اس کا تعلق اسی ذہبہ سے ہو، تو اب اس کا مطلب اس ذہبہ کا مطلب جانا نہیں بلکہ لے جانا ہوگا. بالکل وہی بات جو ابھی ناصر بھائی نے کہی کہ ضرب تم کے بعد فی آ گیا تو زمین میں مارنا مطلب چلنا، اور ضربہ کے بعد جب لام آ گیا تو اس کا مطلب کے لیے. وہ ایک انڈرسٹوڈ بات بن جاتی ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اس جگہ پہنچیں گے. فذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نوروں کو لے گیا، ان کی روشنی کو لے گیا، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ نہیں سوچتا. اور اسی ذہب کا کے بعد اگر عن آ جائے تو اب کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیے، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے رعب دور ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام سے رعب دور ہوا. رعب کیا؟ روب اور دبدبہ. اس ذہبہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ الروع ہے. واقعہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کی دعوت کی اور وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو آپ کو تھوڑا ڈر لگا. اس ڈر کو قرآن پاک نے روع کہا ہے. ایک روب، دبدبہ، ایک خوف کہ یہ مہمان آئے مگر کھانا نہیں کھا رہے، کون سی مخلوق ہے، کون لوگ ہیں یہ، ایک نئی بات. تو کچھ دیر جب بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیفیت دور ہو گئی. اس کو اللہ نے فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب ابراہیم سے وہ رعب یا دبدبہ یا وہ خوف چلا گیا. ذہبہ کا مطلب جانا، لیکن عن کی وجہ سے چلے جانا. تو جب اگر میں اس کا مطلب جانا کروں تو کیا ہوگا؟ تو جب رعب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام، جب رعب گیا ابراہیم علیہ السلام سے، جب رعب گیا ابراہیم سے، تو بھی ٹھیک ہے لیکن اردو میں جملہ درست نہیں بن رہا. تو جب ابراہیم علیہ السلام سے رعب دور ہوا تو پھر کیا انہوں نے گفتگو کی فرشتوں سے. اس کا بیان آیت کے اگلے حصے میں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ،
ازلم یہ افضل کے وزن پر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو افضل ہو، افضل کے وزن پر ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے زیادہ. تو اکبر سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اکبر کے ساتھ افضل. افضل کا مطلب سب سے زیادہ فضیلت والا، احسن کا مطلب سب سے خوبصورت، اور ازلم کا مطلب سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. ازلم سب سے بڑا ظلم کرنے والا. تو ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ. اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں. ومن، اور کون ہے، ازلم سب سے بڑا ظالم، ممن، یہ ممن جو ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی دو لفظ ہیں الگ الگ، من اور من. من کا مطلب ہے سے، اور من کا مطلب ہے جو. من، من وہی والا ہے جو سب سے سٹارٹ میں ہے، یہی والا من ہے. من کے پیچھے ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کو آپ ہو کہتے ہیں. تو کون ہے سب سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجد سے کا ترجمہ میں نے کہاں سے لیا کہ اس ممن کے اندر پہلا لفظ من ہے، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے. اور کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ اب من کو چھوڑ دیا، اب من پر آ گیا. کون ہے سب سے بڑا ظالم جو منع کرے، یا جس نے منع کیا اللہ کے گھروں، اللہ کی مسجدوں سے. یہ جو آخر میں نے سے کہا، یہ من سے پہلے والا من ہے. تو اگر یہ بات پورے طور پر نہ سمجھ میں آئی ہو تو ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دوبارہ سن سکتے ہیں، تیسری بار سن سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اس من اور من کو کھول کر لکھیں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی. یہ ہے من اور من، کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ تھی وہ آیات جو آج ہم نے بیان کرنی تھی، اور وہ بیان ہوئی. اور باب فتح کی وکیبز آپ نے دیکھ لی، اور ضربہ کی بھی دیکھ لی. اب کل سے ہم ایک یہ سمجھیں کہ ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں. ایک نیا وہ ہے، سمجھ لیجئے کہ اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا، مثال، اجوف اور ناقص. یہ تو آپ نے سمجھ لیے 4 ابواب، ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، اور سمع یسمع. اس میں کیا تھا؟ صرف زبر زیر کا فرق تھا. باقی یہ تھا کہ ہر ایک لفظ کا اپنا مطلب ہے، ایک اپنا معنی ہے، اور اس کے ہم نے اسٹرکچر اور ٹیبل بنائے اور اس کو یاد کیے، اور وہ اس کو ہم نے سمجھ لیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بک بھی دیکھ لیجئے نا. فتح یفتح ہو گیا، نصر ینصر کے 2 پیجز ہو گئے، ضرب کا 1 پیج ہوا، سمع یسمع ہو گیا. اب کل سے ہم شروع کر رہے ہیں مثال. مثال کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک میں آپ کو انٹروڈکشن آج دے دیتا ہوں اور ڈیٹیل کل بتاؤں گا انشاءاللہ. انگلش میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی تھوڑا بھی اس کو بڑا کر دیں بلال بھائی. جب تک کسی بھی ورڈ میں اچھا ٹھیک. واولز نہ ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی لفظ عام طور پر بن ہی نہیں سکتا، اور واولز آپ کے پاس اے ای آئی او یو ہوتے ہیں. اگر اے ای آئی او یو، ان کے لیے میں آپ سے پوچھوں کہ عربی میں کون سے ایسے لیٹرز ہیں کہ جن سے یہ ساؤنڈ نکلتا ہو، تو وہ 3 لیٹرز ہیں، الف، واو اور یا. اور جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے، ایک ہوتا ہے الف مدہ، ایک ہوتا ہے واو مدہ، ایک ہوتا ہے یا مدہ. تو الف، واو اور یا، یہ 3 ایسے لیٹرز ہیں جو ہمیں اے ای آئی او یو کا ساؤنڈ دیتے ہیں. یہ یا کیسے لکھتے ہیں بلال بھائی؟ یا کیسے لکھتے ہیں؟
یا ایسے لکھتے ہیں، کیونکہ ایک تو اردو کا یا ہے نا، ویسے تو لکھیں یہ گے عربی والی یا ہے، یہ الف یا الف، نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ میں نے لکھا ہے، اچھا یہ یا ہے چھوٹی یہ کے ساتھ. ہاں چھوٹی ہے. اچھا چھوٹی یہ. تو الف واو اور یا یہ ہمیں اے ای آئی او یو کا ساؤنڈ دیتے ہیں. انگلش میں جب تک کسی بھی لفظ کے اندر یہ نہ ہو تو لفظ مکمل نہیں ہوتا، ایک ورڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا. عام طور پر چند الفاظ ہیں جو بغیر اس کے بھی بن جاتے ہیں. عربی میں اگر یہ ہوں تو وہ لفظ معطل اور بیمار کہلاتا ہے اور اس کو پڑھنا کچھ دشوار ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو تو یہ ہوں تو الٹی گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیسے؟ وہب یہبو، ہم پہلے ساؤنڈ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے فریح یفرحو، کریہ یکرہو. بڑا آسان تھا کہ بھائی یہ ماضی کے اندر 3 ہوتے ہیں اور پریزنٹ فیوچر کے اندر 4 ہوتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے کہ یہاں وہب یہبو ہونا چاہیے تھا وہب یوہبو، لیکن یا کے ساتھ واو کا میچ نہیں بن رہا تھا تو ایک لفظ گر گیا، تو وہب یہبو ہوا. اسی طرح وذر یذر اور وقع یقع، وضع یضع. تو یہ مثال ہے. مثال کیا ہے کہ فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا. اسٹارٹ واو اور یا سے ہو رہا ہے تو اس کو مثال کہتے ہیں. اور یہی واو یا اگر سینٹر میں آ جائیں، سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، اسے اجوف کہتے ہیں. اور یہی واو یا اگر لاسٹ میں ہو، سعا ابا رعا، تو لاسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا اگر ہو تو یہ ناقص ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ایک مختصر سا ایک انٹرو دے دیتا ہوں تاکہ کل آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. باقی ڈیٹیل میں انشاءاللہ عز و جل کل ہم اسے سمجھیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل. اور تو آج جو ہم نے باب ضرب یضربو اور باب سمع یسمع، ان 2 ابواب میں جو وکیبز تھی، ان وکیبز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی جو آیات تھی ان کی پریکٹس کی. یا قوم انکم ظلمتم سے لے کے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یہاں تک کی. اور اسپیشلی جو سیکنڈ کالم ہے یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ نے کل کلاس کے شروع میں مجھے سنانی ہے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو، آپ کی کوشش کو قبول فرمائے اور قرآن سمجھنا ہم سب کے لیے آسان کرے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت